बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम अहमद महमूद साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर, ऑफिस बेयरर्स, मीडिया, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम यहाँ मीटिंग हुई है उसके दो पर्पस थे, एक कल भी हुई, एक आज भी हुई। हम जनूबी पंजाब के 3 डिवीज़न्स के बारे में हमने एक इब्तदाई जो हमारी मीटिंग थी फॉर प्रेपरेशन फॉर द इलेक्शंस, उसके लिए हमने डिस्कशन की और हर ज़िले का हमने वहाँ उनसे ब्रीफिंग दी और तमाम तीनों डिवीज़न्स हमने कवर किए। उसके लिए हम ये जायज़ा लिया कि जो हमने पहले दरख्वास्तें मांगी थी जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था, जो कि नहीं हुआ, उस वक्त भी हमने दरख्वास्तें मांगी थी और हमने अपने टिकट्स दोस्तों को दी थी। अब उसके बाद फिर डिले हुई। अब नई हल्का बंदियाँ हो गई हैं। जो डिलिमिटेशन हुई हैं उसमें काफ़ी हल्के जो हैं वो डिस्टर्ब भी हुए हैं और आगे पीछे भी हुए हैं। कुछ लोगों ने अपीलें भी की हैं। वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भी उनका भी हतमी नताइज आने हैं। तो हम देख रहे थे कि उससे हम कितने मुतासर हुए हैं ताकि उसके मुताबिक ही हम ये आगे चलें। तो हमने दूसरा जो हमारा मेन इशू था वो था यौम तासीस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस जो है इस मरतबा सूबा बलूचिस्तान में कोयटा में हो रही है और हम सबको अपील कर रहे हैं कि जो हमारी पार्टी तंजीमें हैं वो भरपूर तरीके के साथ यौम तासीस में एज़ यूजुअल वो पार्टिसिपेट करें और इंशाल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो वो एक हम ऐसे दौराए पे हैं जिस वक्त मुल्क के बहुत से बहरान हैं और उनको हमने निकालना है। सबसे बड़ा जो बहरान है हमारे पास वो है लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए हमने पहले भी काविशें की और हमने अपने दौर में मिलिट्री ऑपरेशंस भी की और हमने 3Ds पॉलिसीज़ बनाई। 3Ds पॉलिसीज़ क्या थी? एक थी डायलॉग, नंबर 1, डेवलपमेंट नंबर 2 और डेटरेंस नंबर 3। जब कोई मसले का हल नहीं होगा तो फिर उसके बाद ऑप्शन मिलिट्री ऑपरेशन होगा। और हमने मालाकान स्वात में उस वक्त हमने मिलिट्री ऑपरेशन किया और 2.5 मिलियन IDPs इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे जिनको हमने 90 दिन के अंदर हमने उनको दोबारा आबाद किया, अपने घरों में आबाद किया, बड़े जुडिशियस तरीके से आबाद किया। उनके हमने घरों को बनवाया और उनको फिर हमने वहाँ सेटल किया। ये दुनिया की तारीख़ में नहीं है कि आप इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को जो 25 लाख के करीब हैं उनको आप 90 दिन के अंदर फिर दोबारा उनको सेटल किया जाए। आपको याद है जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था काबुल में, उस वक्त 35 लाख लोग जो महाजरीन जो वहाँ से इधर आए थे और नकल मकानी की थी और इधर पाकिस्तान में आए, वो आज तक पाकिस्तान में हैं और उनको दुनिया भूल चुकी है। और उन्होंने फिर हमसे पूछा भी नहीं कि इनके बारे में आपने क्या सोचा है। उन्होंने तालीम यहीं से हासिल की, उन्होंने शादियां यहीं की, बिजनेसेस यहाँ किए और उन्होंने यहाँ उनका कारोबार है। तो इसलिए हमने मुश्किल तरीन हालात देखे हैं। अब दूसरा जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है वो है इकॉनमी का, माशी हालात का।
اور ہم چاہتے ہیں کہ معاشی حالات جو ہیں اس کو ہم سنبھالا دیں، اور جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی، اور اس کے لیے ہم پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہرابل دستے کے طور پر جمہوری حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے، جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے، آئین کو مستحکم کرنے کے لیے، رول آف لاء کے لیے ہم نے بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں یہاں ملک میں اسٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے یہ انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے اور تمام لوگوں کو یکساں مواقع جب ملیں گے، تو جب الیکشن ریزلٹس ہوں گے تو اس سے اسٹیبلٹی آئے گی، اور دیٹ لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی۔ تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کی طرف ہی ہماری توجہ ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بے روزگاری، اور سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی، اور اس بے روزگاری کو، مہنگائی کو، غربت کو، افلاس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک جامع منصوبہ ہے، خواہ وہ تعلیم ہو، صحت ہو، انرجی ہو، اس کے لیے بھی ان کے پاس پالیسی ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنے منشور کا اعلان کریں گے، اور جو منشور ہوگا وہ اس قسم کا منشور ہوگا کہ تمام طبقات جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ جیسے سب سے بڑھ کر پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو سب سے پہلا جو طبقہ سب سے زیادہ وہ مستفید ہوتا ہے وہ کاشتکار ہے، کاشتکار ہے، ہاری ہے، پھر نوجوان ہیں، پھر اس کے بعد خواتین ہیں، پھر اس کے بعد مائنورٹیز ہیں جن کا مائنورٹیز کے لیے بہت کام کرتے ہیں ہم، اور لیبر ہے، اور اس سے بڑھ کے یوتھ کے لیے ہم نے بہت پروگرام ہم نے رکھے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم پوری طریقے سے ان کو ہم اور جو اوورسیز ہمارے پاکستانیز ہیں ان کا بھی ہمیشہ پہلے ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے، ان کو بھی ہم اپنے فولڈ میں لائیں گے تاکہ ان کے لیے بھی کچھ مراد ایسی ہوں گی جس سے ان کو زیادہ اٹریکشن ہو اور ان کو یہاں اچھے مواقع یہاں ملنے چاہیے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں صدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ملتان میں یہاں تشریف لائے ہیں، اور دوسرے دن سے یہاں پارٹی کی کنسلٹیشن پروسیس ہو رہا ہے، اور ابھی ہم ایک اور میٹنگ بھی ان کے ذہن میں ہے، اور وہ ہے ہمارے جتنے الائیڈ ونگز ہیں، خواہ وہ خواتین ہیں، وہ ہمارے لائرز فورم ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے یوتھ ہیں اور خواتین ہیں، اور تاجر ہیں، دوسرے جو ہمارے طبقات ہیں، لیبر ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ ان کو ایڈریس کریں گے، اور ان سے مل کر ہم کوئی آگے حکمت عملی کا لائے عمل ہم بنائیں گے۔ دیکھیں 16 ماہ میں ہم اپنی وزارتوں کے بارے میں اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب رہے تھے، اور انہوں نے اپنے دور میں بہت سی اچیومنٹ کی جو ایک ملک کے لیے بہترین وہ ایک ایسٹ بنا۔ تو اسی ہی طریقے سے انوائرمنٹ میں بہت کام کیا ہم نے، اور باقی جو ہمارے پاس وزارتیں تھیں اس میں ہم اس کا تو ہم آپ کو جواب دے سکتے ہیں، مگر جہاں تک اوور آل بات ہے پی ڈی ایم کی آپ بات کریں، وی آر ناٹ دا پارٹ آف دا پی ڈی ایم، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، ہم اس وقت صرف کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھے، اور ہمارے پاس جو چند وزارتیں تھیں اس کی بابت جب بھی کوئی آپ بات کریں گے تو بلکہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ اس کا جواب دیں۔ گیلانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی کو جتوانے کے لیے حلقہ بندیاں تبدیل کی گئیں اور سیاستدانوں کو ان کے روایتی حلقوں سے حلقہ بدر کیا گیا، جس کی وجہ سے سابقہ دور حکومت میں جو سابقہ حکومت تھی وہ الیکشن جیتی؟
جو پہلا الیکشن ہوا 2018 سے پہلے جو حلقہ بندیاں کی گئی. دیکھیں اس وقت جو 2018 کا الیکشن تھا ہماری پارٹی کا موقف دو ٹوک تھا اور ہم نے اوپنلی کہا تھا کہ ہم انڈر پروٹیسٹ الیکشن رزلٹس مان رہے ہیں اور ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے مگر فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری اینڈ فار دا اسٹیبلٹی اینڈ فار دا پراسپیرٹی اس کے لیے ہم ان کو احتجاجاً قبول کر رہے ہیں. ایسا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی طرح کوئی وزیر اعظم کا پروٹوکول لے رہے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اکیلے موقف دے رہی ہے کہ ہم اگلی حکومت بنائیں گے. تو ایسے حالات میں جب 2018 والے حالات پیدا کر دیے گئے اور نواز شریف کو اسی طرح کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, مقدمات میں ریلیف دیا جا رہا ہے, تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا سینیریو کیا 2018 جیسا ہوگا؟ دیکھیں اس کی بابت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا اپنا واضح موقف دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے سب کے لیے, یکساں مواقع ہونے چاہیے, کسی کو پریفرینشل ٹریٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایسا ہوگا تو وہ الیکشنز جو ہوں گے اس کو ایک کویشچن مارک ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں بہتر ہے کہ یہ اس الیکشنز کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. اچھا, عمران خان اور ان کی پارٹی کا مستقبل کس انداز سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ منجو میں سیاستدان ہیں, ایکسپوجر بھی ہے آپ کا, کیا دیکھتے ہیں, کیا ان کا فیوچر ہے؟ دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے وہ ایک پارٹی ہے اور ان کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں اور وہ 9 مئی کے اس کو تو جو لوگ ملوث ہوں گے وہ فیس کریں گے. تو باقی ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو روکیں گے, الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیں گے, تو وہ تو الیکشن میں حصہ لیں گے مگر جو کیسز میں ملوث ہوں گے وہ دا میٹرز آر سب جوڈس بیفور دا کورٹ, لیٹ دا کورٹ ڈیسائڈ. مہاجرین کے حوالے سے سر آپ کیا اسٹیس رکھتے ہیں ابھی جو معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں جو افغانستان کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ اس کے لیے جب ہماری نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور جس وقت طالبان کی گورنمنٹ بنی تھی ہم نے اس کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ انٹرنیشنلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بات چلائیں جو انٹرنیشنل لاز کی رسپیکٹ کریں, انسانی حقوق کی رسپیکٹ کریں, خواتین کے رائٹس کی وہ رسپیکٹ کریں اور جو بچیاں ہیں ان کی تعلیم کے لیے پابندیاں نہ ڈالنے دیں اور جو ورکنگ کلاس ویمن ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ کام کریں. اور سب سے بڑی جو بات تھی وہ ہمارا تھا کہ ان کی سوئل جو ہے کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو اور خصوصاً جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے سے ڈسٹنس کیا جائے. تو اگر ان پہ وہ رسپیکٹ کریں گے تو ہمارے وہ وی آر ٹوئن بردرز کہ باقی جو دنیا کے لوگ ہیں وہ آئیں گے چلے جائیں گے بٹ افغانستان ایز اے کنٹری ایز اے نیشن پاکستان اور افغانستان ہم جیوگرافیکلی ہسٹوریکلی اور ریلیجسلی وی آر ون اور ہمارے بارڈرز بھی اکٹھے ہیں. تو اس لیے ہمارے انٹرسٹ میں ہے فار اسٹیبل پراسپرس پیسفل سوورن افغانستان. ندیم شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بابوں کو اب سیاست چھوڑ دینی چاہیے, نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے, تو اس حوالے سے آصف زرداری صاحب اور آپ اپنے حوالے سے کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں ہماری تو اب دیکھیں وہ آپ بھی بخاری صاحب بھی آ گئے ہیں, یہ تو پہلا سوال تو یہ کر رہے تھے تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب وہ جو بات کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے. ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے, چند ملکوں میں سے ہے جہاں یوتھ کی پاپولیشن از اوور 65% اور 65% کے لوگ جو ہیں وہ نمائندگی کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب. تو اس لیے ان کا خیال ہے کہ جو ہیلمز آف افیئرز ہیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں وہ نوجوان آنے چاہیے.
تو یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ باقیوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو بیٹھا ہو وہ ریپریزنٹ کرے جو 65% کلاس کو ریپریزنٹ کر سکے۔ ندیم شاہ ایک منٹ شاہ جی، الیکشن کا جو افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے ہم یہی سنتے آئے ہیں، 20-25 سال 50 سال ہو گئے، لیکن افغانستان اب سوورن بھی ہو گیا، اسٹرانگ بھی ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی پاکستان کو کمزور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اس کا کیا؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب شرم الشیخ میں پہلی مرتبہ گیا اور میری وہاں انڈیا کے پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی، تو ہم نے ایک اعلامیہ دیا تھا اور اس کے اندر ہم نے کیٹیگوریکلی میں نے کہا تھا کہ وی آر پریپیئرڈ ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈسکس آل کور ایشوز انکلوڈنگ سر کریک، سیاچین، کشمیر اینڈ بلوچستان۔ تو اس وقت جب یہ بلوچستان کی بات کی تو ہمیں اس وقت تھا کہ کافی ایسے ممالک ہیں جو انٹرفیئر کر رہے ہیں ان بلوچستان، تو اس لیے وہ جو لوگ ہیں جو انٹرفیئر کر رہے ہیں بلوچستان میں، ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جو ہے اس میں ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے مطابق، سیکورٹی کونسل کے مطابق ان کو حل کرنا چاہیے، تاکہ یہاں جب اسٹیبلٹی آئے گی خطے میں تو پھر یہ معاملات ختم ہو جائیں۔